बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, फ्रांस का एक बादशाह ऐसा भी है जिसको चर्च ने, जिसको पोप ने सेंट का दर्जा दिया है, क्योंकि कहा यह जाता है कि उसने ईसाइयत के लिए बेपनाह खिदमात जो है वो अंजाम। उनके नाम पे यूरोप में और ख़ास तौर पे अमेरिका में बहुत से शहर हैं, बहुत से इदारे हैं और उन्हें ईसाइयत में एक गैर मामूली एहतराम दिया जाता है। लेकिन ये वो बादशाह थे जिनकी नाकामियों ने सलीबी जंगों का खात्मा कर दिया। ये वो बादशाह थे फ्रांस के जिन्हें आमतौर पर लुइस नहम या लुई नहम के नाम से याद किया जाता है और उर्फ़ आम में इन्हें सेंट लुई कहा जाता है या सेंट लुइस कहा जाता है। तो ये वो हुक्मरान थे जिन्होंने मिस्र पे हमला किया था और मिस्र वहाँ पे वो कैद भी हुए थे। हुआ कुछ यूँ था कि यरूशलेम जो है उस पे ईसाइयों का कब्जा था 13वीं सदी में के आगाज़ में। लेकिन फिर ऐसे हुआ कि मुसलमानों ने, जो ख़ास तौर पर मिस्र की हुकूमत थी, वहाँ पे सलाहुद्दीन अय्यूबी के जो जानशीन थे, वो हुक्मरान थे, उन्होंने कब्ज़ा कर लिया शाम पे और यरूशलेम पे। और एक यानी बहुत शोर मच गया यूरोप में कि वहाँ के ईसाई जो हैं वो इस वक्त महसूर हैं। तो ये उस वक्त हुक्मरान थे। लुई जो थे, नहम जो थे, ये या सेंट लुई के नाम से जिन्हें जाना जाता है, ये हुक्मरान थे फ्रांस में। इन्होंने इंग्लिस्तान के जो बादशाह है उनके खिलाफ फतह हासिल की थी और बड़ा एक तमतराक से वो हुकूमत कर रहे थे। 12 साल की उम्र में ये बादशाह बन गए थे और ईसाई जो थे उनके साथ इनके बड़े अच्छे तल्लुकात थे। ईसाइयों के साथ, पोप के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात थे। इन्हें एक परहेजगार बादशाह समझा जाता था, एक ऐसा बादशाह समझा जाता था ईसाइयों के लिए बहुत ज़्यादा यानी जज्बात रखता है। तो जब ये वाक़या पेश आया तो उन्होंने फ़ैसला किया कि वो मिस्र पे हमला करेंगे और उन्होंने फिर मिस्र पे हमला किया। जहाज़ ले गए, कोई 100 जहाज़ ले गए, कोई 35,000 जो फ़ौजी है वो उन्हें साथ ले गए और ये मिस्र पे हमला हो गया। और मिस्र पे जब ये हमला होता है तो वहाँ के जो मुसलमान हुक्मरान हैं वो इसका बड़ा डिफेंड करते हैं और इतना डिफेंड करते हैं कि ये कैद कर लिए जाते हैं, शिकस्त हो जाती है। और यानी ये वो बादशाह है जिसके बाद आप यूँ कहें कि सलीबी जंगों का खात्मा हो गया। आज भी अगर आपको मिस्र में जाने का इत्तफाक हो तो आपको वो इब्न लुकमान का वो घर दिखाएंगे। यहाँ पे ये मिस्री जो बादशाह, मिस्र के जो हुक्मरान थे, उन्होंने ये इस फ्रांसीसी जो बादशाह था इसको कैद करके रखा था और वो एक तरह से मिस्रियों ने उसे एक अपने नेशनल प्रेस्टीज का हिस्सा बना रखा है। और वहाँ पे वो बड़े एक बताते हैं कि यहाँ पे हमने शिकस्त दी और उसके बाद यानी हम फिर एक बड़ा तावान लेके, बहुत बड़ा तावान लेके और बहुत कड़ी शराइत के बाद इनको रिहा कर दिया गया सेंट लुई को। सेंट लुई जो है वो जाते हैं, कुछ देर तो वो फ्रांस से दूर रहते हैं। जब उनकी वालदा जिनको उन्होंने हुकूमत दी थी उनका इंतकाल होता है तो वो वापस फ्रांस जाते हैं, पेरिस में अपनी हुकूमत को शुरू कर देते हैं। उसके बाद फिर उन्होंने फ़ैसला किया कि वो दोबारा अपना जो यानी एक बहाल करेंगे। तो फिर उन्होंने 8वीं जो सलीबी जंग है उसका आगाज़ किया और 8वीं सलीबी जंग जो थी उसके लिए उन्होंने ट्यूनिस पे हमला किया। लेकिन ट्यूनिस के हमले के दौरान जो है उनको पेचिश हो गई और वो वहाँ इंतकाल कर गए। लेकिन सेंट लुई जो है ईसाइयत में, ईसाई दुनिया में इनकी बहुत इज़्ज़त है, बहुत एहतराम की नज़र से इन्हें देखा जाता है। लेकिन मुसलमान जो हैं, मुसलमान स्कॉलर्स भी इनके मुतालिक बहुत लिखते हैं और इनके मुतालिक ये कहा जाता है कि मग़रिब का जो इस वक्त तर्ज़ अमल है उसको बनाने में सबसे अहम किरदार जो है वो सेंट लुई ने किरदार अदा किया था। क्या था किरदार? आज मैं आपके साथ इसी पे गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। सेंट लुई जब नाकाम हो गए मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग में फ़तह हासिल करने में, तो उन्होंने एक बात कही, एक डायरेक्शन इशू की जो बहरहाल ऑन रिकॉर्ड एक चीज़ हासिल है। उन्होंने कहा एक काम तो ये करें कि आप मुसलमानों को जंग में नहीं हरा सकते, जंग में इन्होंने हमें हरा दिया। अब आप तवज्जो दें इनके मज़हब पे, इनके कल्चर पे और इस पे रिसर्च करें और इस तरीके से एक तरह से इस पे अमल करें। और यूं मुसलमान जो हुक्मरान हैं, मुसलमान की जो सल्तनतें हैं वो टूट जाएंगी, वो ज़वाल का शिकार हो जाएंगी। पहली बात है आप रिसर्च करें, उसमें खामियां तलाश करें और उन खामियों पे अटैक करें, खामियों पे मवाद जो है वो पहुँचाएँ। अब बहुत सी किताबें हैं जिनमें बहुत से मुसलमान जो दानिश्वर हैं वो इस नुक्ता नज़र की हमायत करते हैं कि मग़रिब दर हकीकत सेंट लुई का जो नुक्ता नज़र है, अमेरिका जो है वो सेंट लुई का जो नुक्ता नज़र है, जो उसकी ये एक स्ट्रेटजी थी कि एजुकेशन के ज़रिए
اور ان کے دین میں مداخلت کے ذریعے کوئی دین میں کچھ چیزوں کو آگے پیچھے کر کے کچھ ایک ایسی اسٹریٹجی بنائی جائے جس میں مسلمانوں کو کمزور کیا جائے. تو یہ بات جو ہے یہ مسلمان کہتے ہیں، لیکن اب اس کا انکار کرتے ہیں عیسائی دانشور جو ہے، یا آپ یوں کہیں کہ جو مغربی دانشور ہے اس کا انکار کرتے ہیں. پچھلے دنوں میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اسلام's فیٹفل پاتھ. بعض حوالوں سے یہ ہمدردانہ کتاب ہے، بعض حوالوں سے اس پہ بڑی تنقید کی جا سکتی ہے. یہ انہی کتابوں کا ایک حصہ ہے جو ہر سال لکھی جاتی ہیں اور سینکڑوں سالوں سے لکھی جاتی ہیں. اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ یہ مسلمان غلط طور پہ اٹکے ہوئے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ اب یورپ جو ہے، مغرب جو ہے، وہ تو سیکولر ہو چکا ہے. انہیں تو وہ اسلام کا مسئلہ تو اس طرح سے نہیں ہے، اب صلیبی جنگوں کا مسئلہ تو نہیں ہے. لیکن کیا کیا جائے کہ حقائق جو ہیں اس سے مختلف سٹوری بیان کرتے ہیں. اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں، پہلی بات تو ذرا تھوڑی سی نظر دوڑائیں کہ کس طرح سے لیبیا کو تباہ کیا گیا، شام پہ قبضہ کیا گیا، لبنان کی صورتحال کا شکار ہے، پھر اس کے بعد جو افغانستان میں کیا حالات ہیں، ایران میں کیا حالات ہیں، اور پھر پاکستان جو ہے وہ کس طرح سے اس کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پورا جو عالم اسلام ہے یہ آپ کو ایک آپ یوں سمجھیں کہ ایک کشمکش میں نظر آتا ہے، ایک ابتری میں نظر آتا ہے، ایک زوال میں نظر آتا ہے. تو اب اور اگر آپ کبھی غور کریں گے تو ان کے پیچھے کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی عیسائی اسٹیٹ جو ہے وہ بھی آپ کو نظر آئے گی. کیرن آرمسٹرانگ تو یہاں تک کہتی ہے کہ یہ میں نے پہلے بھی آپ سے بات کی ہے کہ وہ تو یہاں تک کہتی ہے کہ جب جو کروسیڈز کی جنگیں ہیں ان کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ عیسائی جو تھے حکومتیں وہ یہ سمجھ گئیں کہ ایک جو ہوسٹائل مسلم سٹیٹس ہیں ان کے درمیان ایک عیسائی سٹیٹ قائم نہیں کی جا سکتی. اس لیے انہوں نے وہاں پہ ایک جیوش سٹیٹ جو ہے قائم کر دی. اب اس سے جیوز جو ہیں وہ بھی ایک مسلسل ایک آپ یوں سمجھیں کشمکش میں ہیں، اور مسلمان بھی ایک کشمکش میں ہیں. یہ ایک نقطہ نظر ہے، آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، آپ اس سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں. لیکن معزز خواتین و حضرات، اس وقت جب کہ پورے مغربی دانشور کہتے ہیں کہ نہیں، جو سینٹ لوئی کی اسٹریٹجی تھی کہ مسلمانوں کے اداروں کو، اسلامی اداروں کو اسٹڈی کیا جائے، ان میں بہت سے نئے آئیڈیاز ڈالے جائیں، یہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں تو اب حکومت جو ہے وہ سیکولرز ہو چکی ہیں. ہم تو مذہب کو اس طرح سے نہیں فالو کرتے، پوپ کو اس طرح سے نہیں فالو کرتے. لیکن معزز خواتین و حضرات، یہ جو مغرب میں اسلام کے متعلق بہت مطالعہ ہوتا ہے اور جو بہت لینگویجز کا مطالعہ ہوتا ہے، وہاں پہ آپ کو عربی کے ایسے اسکالر ملیں گے کہ آپ کو پاکستان میں یا اسلامی دنیا میں وہ نظر نہیں آتے. پھر اس طریقے سے سیرت کے متعلق آپ کو وہ سیرت کو اپنے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں اور نعوذ باللہ بہت قابل اعتراض حرکتیں بھی کرتے ہیں. یہ ایک پوری فوج ہے جو آپ کو یوں سمجھیں کہ کئی صدیوں سے یہ نظر آتی ہے اور یہ اس کا جواب دیتی ہے اور حملہ آور ہو رہی ہے، آئیڈیاز پہ حملہ آور ہو رہی ہے. اور اس کے نتیجے میں وہ کچھ ہو رہا ہے جس کا خواب جو ہے لوئی نہم نے دیکھا تھا، سینٹ لوئی نے دیکھا تھا. سینٹ لوئی جو ہیں عیسائیوں کے لیے جو ان کا معتبر ہیں، اور ان کو میں نے جیسے عرض کیا کہ وہ فرانس کے واحد حکمران تھے جنہیں پوپ نے، ویٹیکن نے سینٹ کا درجہ دیا اور سینٹ کے طور پہ انہیں ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہت کتابیں آتی ہیں اسلام پہ، پروفٹ پہ بہت کتابیں آتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پہ ان کے اپنے نقطہ نظر سے، اور پھر ہماری لینگویج کا وہ بہت مطالعہ کرتے ہیں. یہ بھی ان کی اسٹریٹجی میں سینٹ لوئی کا شامل تھا کہ لینگویج کو حضور آپ پڑھیں. عربی کے بہت لوگ ملتے ہیں، آپ کو اردو کے وہاں بہت لوگ ملتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک علمی ان کی جدوجہد ہے، یہ ایک علمی ایک تڑپ ہے. میں اس سے بھی اتفاق کرتا ہوں. وہاں بہت سے لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جو واقعی علم کے لیے، جو واقعی ہمدردی کے ساتھ اسلام کو دیکھتے ہیں، اور بہت سے لوگوں نے جو عیسائی ہیں انہوں نے بالکل دیانتداری سے جو ہے ایک بات کی. جیسے یہ بہت معروف بات کی ہے، ہنڈریڈز کی بات کی جاتی ہے کہ مائیکل ہارٹ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا سب سے عظیم ترین شخص قرار دیا، سب سے عظیم جس نے دنیا کو سب سے زیادہ متاثر کیا. مطلب اس کتاب میں جو پہلے نمبر پہ وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، دوسرے نمبر پہ نیوٹن ہے، اور تیسرے نمبر پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. یہ ایک نقطہ نظر تو ان کا ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیلاب ہے کتابوں کا، ایک سیلاب ہے پاکستان کے خلاف کتابوں کا. اور بڑا بچا طور پہ بہت سے جو انڈیپینڈنٹ اسکالرس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ویسٹ ہے وہ اس کو صلیبی جنگوں کے جو آئینہ ہے، پرزم ہے، اس میں سے مسلمانوں کو دیکھتا ہے اور مسلمانوں کے خلاف مسلسل جو سازشوں میں لگا ہوا ہوتا ہے. لیکن
معزز خواتین و حضرات، مغرب کی سازشیں اپنی جگہ، لیکن ہم ان کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں؟ کیا یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کو کوئی مسلمان اب ایسا نہیں ملتا؟ ایک آپ خود غور کریں، آپ بے شمار مسلمانوں کو، آپ اپنے فرقے کی وجہ سے جس کے ساتھ بھی آپ کا تعلق ہے، بے شمار دوسرے فرقوں کے مسلمان جو ہیں ان کو غیر مسلم سمجھ رہے ہوں گے، یا غیر مسلموں کے قریب سمجھ رہے ہوں گے، یا گمراہ سمجھ رہے ہوں گے۔ اسی طرح سے بے شمار لوگ جو ہیں وہ آپ کو بھی مسلمان نہیں سمجھ رہے ہوں گے۔ اور یہ کس نے کیا ہے؟ اس میں آپ کہہ سکتے ہیں یہ مغرب کی سازش ہے۔ بھائی سازشیں تو ہوتی ہیں، ایک لوگ مختلف قومیں ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرتی ہیں، لیکن مسئلہ یہ کہ سازش یہ کامیاب کیسے ہوئی؟ آپ یقین کریں کہ میں کبھی غور کرتا ہوں اس بات پہ تو مجھے اس کے علاوہ کوئی چیز سمجھ نہیں آتی کہ یہ کبھی ممکن نہ ہوتا جو مسلمانوں کا اتحاد ٹوٹا ہوا ہے، جو حالانکہ یہ ایک اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، قبلہ ایک ہے، بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ایک ہیں، لیکن مسلمانوں میں یہ جو ایک تفرقہ بازی ہے، جو چیزیں یہ جو ایک آپ یوں سمجھیں پنجاب کے چھوٹے سے گاؤں کا جو مولوی ہے، وہ جب بات کر رہا ہوتا ہے کہ یہ ساتھ والا یہ ایسے 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 ایسے، تو کیا وہ وہی سینٹ لوئی کی جو روح ہے وہ تو خوش ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ کام جو شاید یورپ کے ادارے نہیں کر رہے وہ ہمارے لوگ کر رہے ہیں۔ ہم بالکل دوسروں کو ایک سپیس دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں کہ وہ ان کا نقطہ نظر جو ہے وہ یعنی مختلف بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے بے شمار جو ہمارے علماء دین ہیں ان کے متعلق پڑھا ہے، جو بہت جنہوں نے کام کیا ہے، مجھے ان کے اخلاص میں کوئی شبہ نظر نہیں آیا، لیکن ان کا نقطہ نظر ڈیفرنٹ تھا، انہوں نے چیزوں کو ڈیفرنٹ طور پہ دیکھا، اور بڑی محبت بھی تھی اس میں، اخلاص بھی تھا، نیت بھی ٹھیک تھی، لیکن ان کی باتوں کو یا وہ کسی طرح سے انہوں بنا لیا گیا کہ وہ ایک فرقے کی وجہ بنا لیا گیا، جو اتحاد کی بات یعنی مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان جو علماء کرام ہیں وہ اتحاد کے نام پہ بھی فرقہ پھیلا دیتے ہیں۔ تو سینٹ لوئی کی جو روح ہے وہ بڑی خوش ہو رہی ہوگی کہ ہم تو ٹھیک ہے، ہم تو جو کر رہے ہیں، اب انگریزی میں کتابیں چھپتی ہیں، فرانسیسی میں کتابیں چھپتی ہیں، وہ ہائر سطح پہ تو لوگوں کو متاثر کرتی ہیں، لیکن اور انٹلیکچوئل سطح پہ بھی لوگوں کو متاثر کرتی ہیں، یہ کچھ کرتی، لیکن یہ جو عوامی سطح پہ ایک مسئلہ ہوتا ہے، جو اختلاف پیدا ہوتا ہے، جو ایک دوسرے کے ساتھ مسلمان لڑتے ہیں، مسلمان جو ہیں وہ اگر یہ ایک دوسرے کے خلاف کامیابی حاصل کر رہے ہیں تو وہ ناکامی ہے۔ ایک آپ دیکھیں یہ جو صورتحال ہے، اس کا مسلمان امہ جو ہے اس نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن یہ جو فنڈنگ گورنمنٹس کرتی ہیں ویسٹ میں بہت سے اداروں کو، اور بہت سی عربی کے مراکز کھولے جاتے ہیں، اردو کے مراکز کھولے جاتے ہیں، کتابیں لکھی جاتی ہیں، مذہب پہ کتابیں لکھی جاتی ہیں، کلچر پہ چیزیں لکھی جاتی ہیں، یہ جو لوگ جو ہیں بار بار پاکستان پہ لکھتے ہیں، جی پاکستان ٹوٹ جائے گا، پاکستان یہ ہو جائے گا، اب وہ بالکل ایک خاص نقطہ نظر جو ہے وہ پریچ کیا جاتا ہے۔ بدقسمتی کیا ہے؟ بدقسمتی یہ کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس راستے پہ چل پڑے ہیں۔ راستہ کیا ہے؟ سینٹ لوئی کیا کہتا؟ سینٹ لوئی یہ کہتا تھا کہ بھئی اب ہم جنگ نہیں جیت سکتے، اب ہم ان کی لینگویج پہ، ان کے کلچر پہ، ان کا جو مذہب ہے اس میں ایسی چیزیں تلاش کریں، ایسا اٹیک کریں کہ اس کے ذریعے ہم انہیں کمزور کر سکیں۔ تو اسی طرح سے تو مسلمان کمزور ہوئے ہیں۔ اچھا اب مسلمان جو ابھی میں کہتا ہوں ایک بات، ہمارے ہاں تو کوئی نہیں عیسائیت پہ ہو رہا، یعنی ریسرچ ہو رہی ہوتی ہے، یہودیت پہ ریسرچ ہو رہی ہوتی، نہ کوئی اسٹریٹجیز بنا رہی ہوتی ہے، نہ ہمارے کچھ اس طرح سے انہیں کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ الٹیمیٹلی ہمارے ہاں تو کوئی ایسے ادارے نہیں ہیں کہ جنہیں سپورٹ کیا جائے، کیونکہ وہ تو اپنے رولوں میں پڑے ہوئے ہیں، تو اپنے مسائل میں پڑے ہوئے ہیں۔ بات یہ تھی کہ سینٹ لوئی جو ہے اس حوالے سے اس کی تعریف کی جاتی ہے کہ وہ بات کو سمجھ گیا، وہ اسٹریٹجی کو سمجھ گیا کہ صرف فوجی اگریشن کے ذریعے، فوج کے ذریعے مسلمانوں کو زوال کا شکار نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا جو علم ہے، جو ان کی بنیاد ہے، جو ان کی روح ہے، جس روح کی وجہ سے یہ حملہ ور ہوتے ہیں، جس روح کی وجہ سے یہ جذبے کی وجہ سے ان جذبوں پہ حملہ کیا جائے، بدقسمتی سے وہ اس میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اور یہ جو کامیابی ہے یہ عیسائی اسکالرس کے ذریعے تو ہوئی ہے، عیسائی اداروں کے ذریعے تو ہوئی ہے، جو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ وہ سیکولر ادارے ہیں، میں پارشلی اس کو بات کو مانتا بھی، بہت سے ادارے ہیں جو بہت اچھا یورپ میں کام کر رہے ہیں، بہت اچھا انہوں نے معاملہ کیا ہے، لیکن یہ کامیابی اس وقت تک ممکن نہیں تھی جب اس میں ہمارے لوگ جو ہیں اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ شامل نہ ہوتے اور مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرتے۔ مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ مغرب جو ہے ان کے متعلق کیا سوچ رہا ہے اور کیا نہیں سوچ رہا، ان کو کیسے دیکھتا ہے۔ یہ جو آپ اوپر سے دیکھتے ہیں نا کہ چیزیں ٹھیک ہیں، سب کچھ ہے، دیکھیں یہ ادارے بنے ہوئے ہیں سارے،
میں بالکل ایک ذمہ داری کے ساتھ آپ کو بات کرتا ہوں کہ بہت اچھے آئیڈیاز ہیں جمہوریت کے، بہت اچھے آئیڈیاز ہیں آزادی صحافت کے، لیکن یہ دو ایسی چیزیں ہیں جنہیں استعمال کیا گیا پوری دنیا میں، پورے پلانٹ پہ مسلمانوں سلطنتوں کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے ذریعے. کہ یہ وہ ایسے ہتھیار تھے جو مسلمان اپنے مزاج اور کلچر کے مطابق جس کو ویسٹ نے اپنے لیے استعمال کیا، جو مسلمان دنیا ہے وہ اس کو استعمال نہیں کر سکی. کیونکہ جب آپ آزادی کی بات کرتے ہیں، جب آپ ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ذمہ داری جو ہے وہ لازم ہوتی ہے. ہمارے ہاں جب یہ گاڑیاں پہنچی ہیں ان کی، تو اس میں ذمہ داری کی جو بریکیں ہیں وہ نکال دی گئیں، اور اس کے بغیر یہ پھر گاڑیاں اٹیک کرتی پھرتی ہیں غیر ذمہ داری کے ساتھ. تو معزز خواتین و حضرات، علماء کرام کو، آپ کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. اور ہم اگر لیبیا جو ہے وہ برے حالات کا شکار ہے، آج شام میں برے حالات ہیں، آج افغانستان جو ہے اس میں استحکام نظر نہیں آتا، آج ایران میں ایک بے چینی ہے، تو اور یہ پوری جو اسلامی دنیا ہے، تو یہ کیوں ایک اضطراب کا شکار ہے. اور پاکستان جو ہے اس کو ڈی اسٹیبلائز کیسے کیا جا رہا ہے، کس طرح سے یہاں کے ہمارے اپنے لوگ جو ہیں اس ملک کے خلاف اٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں، کبھی آپ غور کریں، میں کہتا ہوں کہ مسلمان انڈیا کی بہت تعریف کی جاتی ہے، بہت ترقی کی، لیکن خدارا کبھی کوئی آرٹیکل نکال لیں، ٹائمز آف انڈیا کا نکال لیں کہ مسلمانوں کے متعلق وہ کیسے سوچتے ہیں، اور مسلمان جو ہیں وہ کس طرح سے وہ انڈیا میں زندگی گزار رہے ہیں. یہ پروپوگنڈا پہ نہ جائیں، اوریجنل مٹیریل پہ جائیں، تو آپ کو ان کا اوریجنل چہرہ نظر آئے گا. معزز خواتین و حضرات، اللہ آپ کا حامی ناصر.